बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मुबारक हो कि सुलेमान शहबाज बरी कर दिए गए हैं। आज अगरचे सारा दिन इस पर खबरें चलती रही हैं, मैं इस पर बात नहीं कर सका, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सूरत हाल पैदा हुई है। जो सुलेमान शहबाज साहब हैं उनके बारे में जज जो थे, स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज, जिनका नाम है बख्त फ़खर बहजाद, इन्होंने सवाल किया कि क्या सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग का कोई डायरेक्ट एविडेंस उनके खिलाफ मिला है या नहीं मिला। तो उस पर उनको बताया गया नहीं, इनके अकाउंट में तो कोई ट्रांसफर ही नहीं हुई। और आखिर में वो बड़े थ्रू आउट वो बड़े गरजे बरसे जज साहब, और उन्होंने कहा कि मैं भी एफआईए के तमाम अहलकारों को जेल भेज सकता हूं और बताया जाए कि क्या है और क्यों किया और किसने किया और कैसे किया। और ये मेरे सामने वो पूरा जो है वो चालान पड़ा हुआ है 64 सफ़ात का। 7 वॉल्यूम अपनी जगह अलग हैं जिसमें बहुत डिटेल्स हैं, लेकिन अगर जज साहब ये 7 वॉल्यूम तो छोड़ें, ये अगर पढ़ लेते ना, ये चालान ही पढ़ लेते, जिसके बारे में मैं इसके पीसेस में आपको कई मरतबा माजी में, उस वक्त जब ये केस चल रहा था, मैं खुद कवर किया करता था, पढ़ पढ़ के सुनाया करता था। तो बहरहाल सुलेमान शहबाज साहब को जो है वो, अब मैं इसको क्या दोहराऊं, आपको पता ही है, पुरानी वीडियोस मेरी निकाल कर देख लें। लेकिन सलमान शहबाज साहब जो है उनको बरी कर दिया गया है। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि कुछ सवाल, यानी केस खत्म, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पहले बरी हो चुके, हमजा शहबाज पहले बरी हो चुके, और सलमान शहबाज जो है वो आज बरी हो गए। अब इसमें दिलचस्प पहलू यह है कि कई सवाल अनअटेंडेड, अनआंसर्ड रह गए। मसलन इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि 14 कम आमदन वाले मुलाजमीन, जिनमें मकसूद चपरासी भी था और भी लोग थे, वो 14 मुलाजमीन के नाम पर 28 बैंक अकाउंट्स बनाए गए, जिसमें 16 अरब रुपए की बैंक ट्रांजैक्शंस हुई थी। वो 16 अरब रुपए किसके थे? वो 16 अरब रुपए किसके थे? वो कहां से आते थे? वो कहां जाते थे? अब वो डिटेल्स मैं सारी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि जिसमें इन पैसों से, जो इन लो इनकम लो वेज मुलाजमीन के अकाउंट्स में आते थे, वो पैसे निकलवाए जाते थे। उसमें शहबाज शरीफ साहब की अहलिया, दूसरी बीवी जो हैं, उनके विलास खरीदे गए, विस्प्रिंग पाइन, और ये वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर मैं कर चुका हूं। फिर इसके अलावा हमजा शहबाज साहब के लिए जोहर टाउन में प्लॉट खरीदे गए इन्हीं पैसों से, जो इन लो इनकम मुलाजमीन के अकाउंट्स में आते थे। लेकिन कोई ताल्लुक साबित नहीं हो सका इन अकाउंट्स का। अब सवाल जैसे हमने किया, क्या सलमान शहबाज के अकाउंट में कुछ आया? नहीं जनाब। चलो जी, फारिग। तो वो भाई उन 14 लोगों के अकाउंट में जो आया, जो इनके पास 14 हज़ार रुपये, 18 हज़ार रुपये के मुलाजिम थे, इसमें उन लोगों की सैलरी स्लिप्स भी लगी हुई हैं। इस चालान में जो एफआईए ने जमा कराया था, इस चालान में उन लोगों की सैलरी स्लिप्स लगी हुई हैं, जो जब हायर हुए थे 14, तो 14 मुलाजमीन, कोई 6 हज़ार रुपये पे हायर हुआ, कोई 8 हज़ार रुपये पे हायर हुआ। आखिर में उनकी तनख्वाह मैक्सिमम 26 हज़ार रुपये थी, और उनके अकाउंट में ये अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन हुई। लेकिन सलमान शहबाज के चूंकि अकाउंट में नहीं हुई, तो फिर जो है वो इससे साबित होता है कि वो मुलजिम नहीं है। अच्छा, एक सवाल अलबत्ता यहाँ पर ये उठाया गया कि सलमान शहबाज को क्यों डाला गया, तो जवाब दिया गया एफआईए के तहकीकाती अफसर ने कि सलमान शहबाज के अकाउंट में पैसे जमा कराए गए और निकलवाए गए। हमजा शहबाज के अकाउंट में भी पैसे करवाए गए थे। आपको याद होगा उस वक्त हमजा शहबाज से जब ये एफआईए ने सवाल किया था बुला के, तो उन्होंने कहा था, जवाब दिया था, मुझे क्या पता मेरे अकाउंट में कौन कौन पैसे जमा कराता रहा है, जो कराते रहे उनसे पूछें, मुझे तो नहीं पता कि कौन मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा गया। तो सलमान शहबाज भी कहते हैं कि जी मैंने तो नहीं कराया ना मेरे अकाउंट में, अगर किसी ने करा दिया तो उससे पूछें जाके। तो बहरहाल ये जो है वो इससे साफ निकल गए। और मजे की बात यह है कि ये सवाल कि मुश्ताक चीनी जो है उसका बयान कब क्या बनेगा, कोई नहीं। अब वो 14 मुलाजमीन जिनके नाम पर अकाउंट बनाए गए थे, खत्म, खल्लास, कोई उसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो कहानी यहां पर हो गई खत्म। अब आज जो सलमान शहबाज साहब, ये तीसरे मुलजिम थे, जो मेन एक्यूज थे उसमें से एक तीसरे सलमान शहबाज थे। लेकिन उससे पहले जो है वो सलमान शहबाज साहब से पहले शहबाज शरीफ और हमजा दोनों बरी किए जा चुके हैं। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, आज के इस फैसले में जो रिलाय किया है, ये फैसला मेरे सामने पड़ा है। इस फैसले में एक तो इस फैसले में लिखा हुआ है ना कि सलमान शहबाज, पैराग्राफ नंबर 8 में लिखा कि सलमान शहबाज के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये मैंने हाईलाइट करके रखा है, सलमान शहबाज के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। और इसके पैराग्राफ नंबर 12 में लिखा गया है कि ये जो लोग जो ये सारे थे
جنہوں نے ان کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف اور ان کی فیملی کے خلاف کیسز بنائے، ان کے خلاف اب جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جانا چاہیے. اس میں لکھا ہے کہ now the time has come to take the stern action who remained actors and factors in this whole episode. جو ایکٹرز اور فیکٹرز رہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یعنی شہزاد اکبر اور ایف آئی اے کے وہ افسران جنہوں نے جرت کی شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے خلاف یہ کیس بنا کے 7 ولیوم جیسا ریکارڈ جمع کرنے میں، ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ان کی جرت کیسے ہوئی کہ شہباز شریف اینڈ فیملی کی طرف انگلی اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ کسی کے کہنے پر ہی کیوں نہ کیا ہو، لیکن انہوں نے کیا کیسے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. آج کل فیصلے اسی قسم کے لکھے جا رہے ہیں. تو کچھ دن پہلے جب نواز شریف کی بریت ہوئی تھی تو اس میں بھی ایک جج صاحب نے فیصلہ لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے خلاف عمران خان جو ہے وہ ان کے خلاف ان کے پولیٹیکل اوپوننٹس نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے کیس بنائے. جج صاحب لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، آج کل فیصلے ایسے لکھے جا رہے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں، اس کیس میں حوالہ دیا گیا ہے کہ چونکہ اسی کیس میں شہباز شریف اور حمزہ کو بری کر دیا ہے، جج مسٹر اعجاز حسین اعوان نے چونکہ بری کر دیا تھا، تو انہوں نے بری کر دیا تھا، تو جب وہ بری ہو گئے ہیں تو پھر یہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اعجاز حسین اعوان جو ان سے پہلے جج ہوا کرتے تھے، اس کے جو بعد میں ریٹائر ہو گئے، ان جج صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بری کیا تھا. اب جب بندہ کوئی ریٹائرمنٹ سے پہلے بری کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہزار خواہشات ہوتی ہیں کہ میں نے ریٹائر ہونا ہے اور یہ اس وقت حکومت میں ہے اور میں ان سے کیا حاصل کر سکتا ہوں. تو جناب اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ سنوا دیتا ہوں. تو جو اعجاز حسین اعوان جنہوں نے شہباز شریف کو بری کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی، ان کو کیا ہوا تھا یہ ذرا سنیے. وزیر اعظم شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس سے بری کرنے والے سابق جج پر مہربان، ریٹائر ہوتے ہی عہدے سے نواز دیا. شہباز شریف نے سابق جج اعجاز حسن اعوان کو انفارمیشن کمشنر تعینات کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق اعجاز حسن کی تنخواہ اور مراعات ایم پی اسکیل 2 کے مساوی ہوں گی. اعجاز حسن ایوان کی تعیناتی فوری نافذ العمل ہوگی. انفارمیشن کمیشن اطلاعات تک رسائی کا کمیشن ہے. اعجاز حسن ایوان نے بطور جج خصوصی عدالت سینٹرل شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 16 ارب کے منی لانڈرنگ کیس سے بری کیا تھا. وہ کچھ عرصہ پہلے ہی ریٹائر ہوئے تھے. تو انہوں نے بری کیا، ریٹائر ہو گئے، ریٹائر ہونے کے بعد ان کو انفارمیشن کمشنر لگا دیا گیا. یہ ہمارے ججز کی اوقات ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ سے پہلے بری کر رہے ہیں تاکہ مجھے نوکری مل جائے، اور نوکری مل گئی. تو یہ ہے ہمارے ججز کی اوقات. اور وہ جج صاحب جو اپنی نوکری کی خاطر شہباز شریف اور حمزہ کو بری کر کے گئے تھے اور جاتے انہوں نے نوکری لے لی اسی شہباز شریف سے، اسی کیس کا حوالہ دے کر یہ جج صاحب بھی بری کر رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے شہباز شریف حمزہ کو بری کر دیا تو یہ وہی کیس ہے، تو اس میں سلمان شہباز کیسے قابو آتے ہیں. تو بہرحال ہمارے جو ملک کی عدالتیں 149ویں نمبر پر آ گئی ہیں دنیا میں، تو کوئی حیران ہونے کی بات نہیں ہے. یہ جو اتنے ایویڈنس، یعنی یہ وہ پاکستان کی تاریخ کا کیس تھا جس میں اس سے زیادہ ایویڈنس، وائٹ کالر کرائم میں اس سے زیادہ ایویڈنس جمع نہیں کیے جا سکتے. یہ جمع کیے گئے، لیکن جناب جج صاحب کی مرضی، انہوں نے تو وہ مالک ہیں، بادشاہ ہیں، انہوں نے سنا دیا فیصلہ. اچھا خیر، یہ تو ہوا. اب آ جائیں ذرا ایک اور سٹوری پر، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، جنہوں نے کل کافی جو گرجے برسے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکایات کو دور کرنے کے لیے نون لیگ آج حرکت میں آئی ہے. نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری لگائی کہ ان سے جو ہے وہ آپ ملیں اور ان سے ان کے شکووں کو اور تحفظات کو دور کریں. اور انہوں نے کہا کہ خود بھی میں دبئی آ رہا ہوں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپ بھی دبئی آ جائیں اور آپ سے بھی یہاں پر ملاقات ہوتی ہے اور آپ سے ہم یہاں پہ میٹنگ کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ایک ملاقات شہباز شریف صاحب سے ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کے پاس مولانا فضل الرحمان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا مانگ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب مانگ رہے ہیں، نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے دیں، ہمیں کچھ سیٹیں نوازیں. نمبر 2 مولانا فضل الرحمان صاحب مانگ رہے ہیں کہ اسمبلیوں کی مدت کو 1 سال کے لیے بڑھا دیا جائے. اب یہ حکومت جو آج ذلیل ہوئی پڑی ہے اور جو ہے وہ یہ اسمبلیوں کی مدت بڑھا نہیں سکتی اور آصف زرداری بھی نہیں مان رہے، تو اس ضمن میں یہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ 1 سال اسمبلیوں کی مدت، یہی اسمبلیوں کی مدت، یہ نہیں ہے کہ الیکشن ڈیلے کر دیں. وہ کہتے ہیں داؤ لگا ہوا ہے، وزیر لگے ہوئے ہیں، کھانچے کھلے ہوئے ہیں، مال بن رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے الیکشن کرانے کی؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ 1 سال کے لیے اسمبلیوں کی مدت بڑھا دی جائے. سبحان اللہ، انوکھا لاڈلا، کھیلنے کو مانگے چاند. وہ چاند مانگ رہے ہیں اور سورج بھی. ایک ہاتھ پہ میرے چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، اور پھر مجھے مت چھیڑو. یہ مولانا فضل الرحمان کی خواہش ہے، لیکن یہ شہباز شریف ان کو نہیں دے سکتے، نواز شریف ان کو نہیں دے سکتے. نواز شریف اور شہباز شریف چاہتے ہیں کہ اگست میں حکومت ختم کر کے گھر جائیں اور نومبر میں الیکشن کرائیں یا نہ کرائیں، لیکن حکومت چلی جائے.
اور آصف زرداری چاہتے ہیں ہر حال میں الیکشن ہو، لیکن نون لیگ چاہتی ہے کہ الیکشن اگر 6-8 مہینے ڈیلے بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے ہمارے اوپر لگا دھبا لوگوں کے ذہنوں سے کسی حد تک کمزور ہو جائے گا، مدھم پڑ جائے گا، اور پھر الیکشن کرا دیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ رسمی کارروائی ہوئی ہے ملاقات کی، اور اس رسمی کارروائی میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی بات سن لی گئی ہے، لیکن ان کو جواب نہیں دیا گیا، اور کہا گیا کہ چلیں اس پر ہم مشورہ کرتے ہیں، آپ بھی فضل الرحمان صاحب آپ بھی ملیں نواز شریف سے، ہم بھی بات کرتے ہیں ان سے، چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کلیئر کٹ جواب ان کو نہیں دیا گیا میری معلومات کے مطابق، لیکن لولی پاپ ان کو دے دیا گیا ہے، باڈی لینگویج اور جسچر سے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی بات جو ہے اس کو مانا جانا کافی مشکل ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جن کی اس وقت کوئی سیاسی حیثیت نہیں رہی، جب ان کی ضرورت تھی، ان کے احتجاج کی ضرورت تھی، ان کے لوگوں کی ضرورت تھی، اس وقت نون لیگ نے ان کو اہمیت دی۔ آج مولانا فضل الرحمان از نو بڈی، وہ ان کو کوئی 5 سیٹیں بھی کیوں پنجاب میں دے گا، نواز شریف صاحب کیوں دیں گے 5 سیٹیں بھی پنجاب میں، اور کیوں مولانا فضل الرحمان کی کوئی بات سنے گا جبکہ ان کی ضرورت نہیں رہی۔ تو مولانا فضل الرحمان ایک ٹیشو پیپر تھے جو استعمال ہو گئے اور ان کو پھینک دیا گیا، یہ صرف کارٹیسی کے لیے ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ورنہ مولانا فضل الرحمان کی الیکشن سے پہلے کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان 10-12 سیٹیں لے کر آ گئے تو ان کو اتحاد میں حصہ دار بنا لیا جائے گا، اور اگر نہ آئے تو ان کو جو ہے وہ شاید کچھ بھی نہ ملے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنی سیاسی حیثیت آج پتہ چل جانی چاہیے کہ ان کی کیا سیاسی حیثیت ہے۔ اب وہ بلیک میل کر کے یا ڈرا دھمکا کے یا ناراض ہو کر وہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے کچھ حاصل ہوگا نہیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ آخری بات یہ ہے کہ مجھے آج بڑی اچھی کسی نے تجویز دی، عمرانیات کے نام سے ایک ٹویٹر پہ ایک اکاؤنٹ ہے، انہوں نے لکھا کہ آپ کے پیچھے جو کتابیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کمرے میں یا دوسرے کمرے میں، تو آپ ان کتابوں پر ایک کتاب کا تعارف کرا دیا کریں۔ میں نے کئی دفعہ اس پر سوچا ماضی میں کہ بک ریویو کا سلسلہ شروع کروں، ویسے میں نے شروع میں ایک دفعہ کیا بھی تھا کچھ کتابوں کا ریویو، یعنی ایک کتاب 15-20 منٹ میں اس کو پورا ایکسپلین کیا جائے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ بہت سارے لوگ کتابیں پڑھنے میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے، یا اس کی ویورشپ ایک ڈیفرنٹ ہے، یا یہ ایک چینل چونکہ کرنٹ افیئرز ہی کا ہے، تو اس لیے میں نے اس سلسلے کو پھر ترک کر دیا۔ البتہ کتاب جب میں پڑھ لیتا ہوں تو اس کا پر ایک کالم ضرور لکھ دیتا ہوں 92 میں، یعنی بک ریویو دے دیتا ہوں کالم کی صورت میں، تو جو لوگ کالم پڑھتے ہیں وہ ان کو اندازہ ہوگا کہ میں کتاب کا اکثر ریویو دیتا رہتا ہوں۔ لیکن یہ تجویز مجھے ضرور اچھی لگی کہ چلیں 1 منٹ میں جاتے جاتے ایک کتاب آپ کی نظر سے گزار دی جائے، کم از کم اس کا ٹائٹل، رائٹر اور سبجیکٹ کیا ہے، تو بعض دفعہ کوئی چیز ذہن میں رہ جاتی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اب جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں کتابوں کی تو ہم کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اٹھاتے ہیں، اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں، رائٹر دیکھتے ہیں، صفحہ پلٹتے ہیں، 2-4 صفحے دیکھتے ہیں، اور ہم ساری کتابیں نہیں خریدتے۔ لیکن کتابیں آپ نے نہ بھی خریدنی ہوں تو پھر بھی اگر آپ بک فیئر میں یا کتابوں کی دکان پہ جا کے کتابیں اٹھا کر بھی دیکھتے ہیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ کن کن موضوعات پر کیا کیا چیزیں لکھی گئی ہیں یا لکھی جا رہی ہیں، اور نئی کتابیں مارکیٹ میں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ میں کر کے دیکھتا ہوں، چلیں کہ آج تھوڑی تمہید آج ہو گئی، ویسے میں کوشش کیا کروں گا کہ 1-1.5 منٹ میں آخر میں ایک کتاب کا تعارف کرا دیا کروں، کر کے دیکھتے ہیں، اگر اس کا فیڈ بیک اچھا آیا تو اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور ادروائز پھر پولیٹیکل چیزیں تو اتنی ہیں کرنے کے لیے۔ اچھا جی، یہ حال ہی میں نے کتاب پڑھی ہے میرا داغستان، یہ رسول حمزہ توف کی کتاب ہے۔ بیسیکلی یہ رسول حمزہ توف ایک داغستان کے رہنے والا ہے، داغستان، ریپبلک آف داغستان، ایک ایسٹرن یورپ میں یا آذربائیجان کے بالکل بارڈر یا آذربائیجان کے ساتھ کنیکٹڈ بارڈر ہے اس کا، وہاں پر ایک چھوٹی سی ریاست ہے جو رشین اسٹیٹ ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، آج بھی وہاں پر رشین بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں اور سب سے بڑی بولی جانے والی زبان بھی رشین ہی ہے، لیکن وہاں پر ایک لوکل لینگویج ہے آوار کے نام سے۔ تو آوار زبان میں جو رسول حمزہ توف ہیں یہ شاعری کرتے ہیں، بنیادی طور پر ان کی شاعری کی 40 کتابیں ہیں جو مختلف دنیا کی زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک ان کو اسکالر مانا جاتا ہے رسول حمزہ توف کو۔ رسول حمزہ توف جو ہیں یہ ان کی یہ پہلی نثر کی کتاب ہے میرا داغستان، یہ داغستان کے بارے میں ہے، اس پہاڑی گاؤں کے بارے میں جہاں پر ان کا براٹ اپ ہوا، لیکن کتاب اتنی خوبصورت ہے، اور یہ اردو ترجمہ ہے میرے پاس، رشین میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے آوار زبان تو ایک چھوٹی سی زبان ہے جو چند ہزار افراد شاید بولتے ہیں، لیکن اس کا 40 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو یہ جو داغستان، میرا داغستان، رسول حمزہ توف صاحب جو ہیں، یہ اس میں اس کا موضوع جو ہے، سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ موضوع ویسے اس کا ان کا اپنا شہر ہے یا اپنا علاقہ ہے، اپنا داغستان ہے، لیکن اس میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے واقعات، حکایات، جملے، نصیحتیں، کہانیاں اور منظر کشی
اور جو اپنی زندگی بھر کا نچوڑ ہے وہ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ آپ اس کو جب پڑھتے ہیں تو پھر پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جملے ایک پیراگراف پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ اگلا پیراگراف اس پچھلے سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن وہ آخر میں تمام چیزوں کو جمع کر کے ایک جو ہے وہ نچوڑ نکالتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ کتاب ہے۔ مثلا لکھا ہوا ہے کہ اندر والے اگر تجھے گوشت پکانا ہے تو اٹھ جا کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے، اور اگر تجھے جئی کا دلیا کوٹنا ہے تو کوئی فکر نہیں، پھر بیٹھا رہے۔ یعنی آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے۔ پھر ایک مشہور جملہ ہم نے سنا ہے، وہ انہی کی کتاب کا ہے کہ بچہ 2 سال میں بولنا سیکھ جاتا ہے اور انسان 60 سال کے بعد کہیں یہ جان پاتا ہے کہ زبان بند کیسے رکھی جائے۔ پھر لکھتے ہیں کہ گھنے چنار کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر تم لوگ کیا بحث کر رہے ہو، کل جو لڑائی ہوگی اس میں تمہاری تلواروں کے جوہر آپ ہی سامنے آ جائیں گے۔ یعنی آج تم بڑی باتیں کر رہے ہو کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کل لڑائی ہوگی تو پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو۔ تو ایسی بے شمار چیزیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں، چھوٹے چھوٹے جملے، مثلا کتاب بینی اور کتاب پڑھنے پر وہ لکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ لڑک پن میں اپنے ایک پڑوسی کے گھوڑے کو چراگاہ لے جاتا تھا، 3 دن تک اس گھوڑے کو چرانے کا معاوضہ صرف یہ تھا کہ وہ پڑوسی مجھے کہانی سنائے گا۔ تو 3 دن اس کا گھوڑا چراتے تھے اور جواب میں ان سے کہانی سنتے تھے، یہ سیکھنے کا شوق ہے۔ تو بے شمار چیزیں اس کتاب میں آپ کو ملیں گی، مختصراً میں نے آپ کو بتا دیا ہے، خوبصورت کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ کو اس میں ایک اسکالر کا جو ہے وہ تھاٹ پروسیس، اس کی زندگی کا عمر بھر کا نچوڑ آپ کو نظر آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔